अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। नाज़रीन, 11 अक्टूबर की रात अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम चाह में पाकिस्तानी सरहदी पोस्टों पर अफगान फोर्सेस का हमला अपनी नौयत का कोई पहला वाक़या नहीं है। अफगानिस्तान की बिलाश्ताल फायरिंग 8 दहाइयों की तारीख है। ये हकीकत है कि ट्रांजिट ट्रेड कॉरिडोर से फ़ायदा उठाने के बावजूद काबुल के सभी हुक्मरान एहसानमंद होने के बजाय पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करते रहे। इसके बावजूद 1979 में सोवियत जारहियत का निशाना बनने वाले अफगानों के लिए पाकिस्तान ने अपनी सरहदें खोल दी, उन्हें रोज़गार और साइबान दिया। अफगान मुजाहिदीन की गोरीला जंग में फरीक बनकर सोवियत यूनियन से दुश्मनी मोल ली। 9/11 के वक्त अफगान तालिबान की हुकूमत को बचाने के लिए पाकिस्तान डिप्लोमेसी की आखिरी हद तक गया। अमरीकी हमलों के खिलाफ पनाह की तलाश में इधर उधर भागने वाले अफगानों के लिए एक बार फिर अपनी सरहदें खोली। तालिबान की हिमायत का अमरीकी इल्ज़ाम सहा, डबल गेम का ताना सुना, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान से कभी ठंडी हवाएं ना चलीं। भारत का झूठा खाने वाले अफगान तालिबान पसपाई को फतह का जुब्बा पहनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 19 अफगान चौकियों पर सब्ज़ हिलाली परचम की फुटेजेस, अफगान फोर्सेस और खारजियों की लाशें और गिरफ्तार अफगान फौजी पाकिस्तान के भरपूर रद्द अमल का वाज़ेह सबूत और अफगान इंडिया गठजोड़ का जवाब हैं। अफगानिस्तान के पास अपने दावे की सच्चाई में क्या है? 11 अक्टूबर की रात पाकिस्तान ने अफगान फोर्सेस के साथ क्या सलूक किया, जानते हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान पर मगरबी सम से बाकायदा बड़ा हमला किया, लेकिन मुंह तोड़ जवाब पर लाशें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। अपने नाजरीन के लिए आपसे गुज़श्ता रात की जंगी सूरत हाल जो रही उसका मुख्तसर तज्जिया भी चाहूँगी और करंट सिचुएशन का भी बताइएगा। मज़ीद ये कि पाक अफगान ताल्लुकात को मुस्तकबिल में आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जो रात से हो रहा है ये हमारे बाय चॉइस नहीं है, यानी हमने अपनी मर्ज़ी से या खुशी से नहीं किया। हमारा तो ट्रेडिशनली अफ़गानिस्तान के तालिबान जब थे और उसके बाद जो मुजाहिदीन की शक्ल में थे और उसके अलावा जो मुहाजिरीन की शक्ल में थे, हमारी तो बड़ी पॉजिटिव एसोसिएशन रही है। और ये 1979 से शुरू होती है जब सोवियत यूनियन ने कब्ज़ा किया था। 3 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर मुजाहिदीन थे जो स्ट्रगल करना चाहते थे अपने मुल्क की ऑक्यूपेंसी को वापस लेने के लिए। पाकिस्तान ने पूरी सपोर्ट की पूरी 80 की दिहाई में। उस वक्त यहाँ 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजी थे जिनको ज़ाहिर है मदरसे, स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज़, जॉब्स, सब कुछ दिया गया। आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद आपने नोट किया कि फिर अमेरिका की तालिबान की हुकूमत आ गई तकरीबन 4-5 साल के लिए। 2001 में वो दोबारा ख़त्म हुई, तो फिर अमेरिका आ गया 9/11 के बाद। और यही लोग जो वहाँ पर थे और ज़ाहिर मुहाजिरीन और अफ़गानी पाकिस्तान में आ गए, हम फिर मेज़बान बन गए। और उस दौरान क्योंकि अमेरिका की हुकूमत थी, हमें बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया कि हम डुअल गेम खेल रहे हैं, हम तालिबान या मुजाहिदीन के या अफ़गानियों के साथ दे रहे हैं। तो हम पर उस वक्त ब्लेम किया गया, किसकी वजह से? इन्हीं दोस्तों की वजह से। और उसके बाद आपने नोट किया होगा अमेरिका ने जो पिछले कई सालों से यहाँ पे किया, इस दौरान भी हमें शक व शुबा की नज़र से देखा जा रहा है। और अब वही जो तालिबान के लीडर हैं मुत्तकी साहब, वो हिंदुस्तान तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ उनकी मौजूदगी में हम पर हमला होता है अफ़गानिस्तान से। और ये वही हैं जिनको पहले कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान टेररिस्ट कहता था, अब उनको हिज एक्सीलेंसी कहकर वहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है और एड्रेस किया जा रहा है वहाँ पे। तो हमने मजबूरी में किया है, हमारा चॉइस नहीं है। हमारा बड़ा ट्रेडिशनली हम किसी स्टेज पर नहीं खोलना चाहते ये महाज, लेकिन हिंदुस्तान डेफिनेटली चाहेगा कि हमें ईस्टर्न बॉर्डर पर वो कुछ नहीं हमारा कर सका अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पर मई 2025 को अगर आप देखें तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका सिवाय शर्मिंदगी को वापस ले जाने के लिए। उनके पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने अब सोचा है कि यही एक ऑप्शन बचती है कि ये पाकिस्तान का जो बैक डोर है वहाँ अपना फ्रंट डोर खोला जाए। और ये उसी की एक शक्ल नज़र आ रही है, मैनिफेस्टेशन जो मैं देख रहा हूँ। बड़ा बदकिस्मती है, लेकिन क्योंकि हमें वो लेफ्टिनेंट कर्नल जो मेजर साहब जो उनके साथ जवान अब शहीद हुए हैं और हज़ारों लोग जो उससे पहले हम शहीद हो चुके हैं, आर्म फोर्सेस के भी, सिविल आर्म फोर्सेस के भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और सिविलियंस भी, हम पर कर्ज है उन शोधा का भी। तो हमने ज़ाहिर है ये जवाब देना हमारे पर लाजिम है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने ख़ास तौर पर ये एक न्यू नॉर्मल समझ लिया था कि टेररिस्ट को सपोर्ट करना है या इनकरेज करना है और उनको कंट्रोल नहीं करना है। तो अगर ज़ाहिर है आप हमारी इंटरेस्ट को लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो फिर अपनी इंटरेस्ट को तो हम लुक आफ्टर करेंगे। अच्छा सर, पाक फ़ज़ाइया के फाइटर जेट और ड्रोन्स ने भी जवाबी कार्रवाई में हिस्सा लिया। हमारे कौन कौन से फाइटर जेट एक्शन में शरीक हुए और उनका हदफ क्या था, और ड्रोन्स हमलों की नौयत क्या थी?
देखिए इस वक्त हम इसको नहीं बता सकते या बताना नहीं चाहेंगे पब्लिक को कि क्या यूज़ किया। इस वक्त हमें इंटरेस्ट है इफ़ेक्ट क्रिएट करने में। पाक फ़िज़ाइया और आर्म फोर्सेस मौजूद हैं वहाँ पर। अब वो ये क्रिएट करना चाहती हैं कि क्या हमने न्यूट्रलाइज़ करना है, जो हमारे टॉप प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में हमेशा होता है कि टारगेटिंग स्ट्रेटजी में, कि कौन सी जगह से ये लॉन्च पैड कहाँ पे थे, ये कौन सी ऐसी जगह थी जो फैसिलिटेट करती थी हमलावर, ये ऐसी कौन सी जगह थी जो अफगान गवर्नमेंट इनकरेज करती थी, जो या दूसरी तरफ देख लेती थी जब इस तरह के हमले होते थे। तो हमने कौन से वेपन यूज़ किए हैं, कौन से जहाज़ यूज़ किए हैं, कौन से ड्रोन, हम हर वो कैपेबिलिटी यूज़ करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी होगी। तो ये इसकी तफसीलात इंशाल्लाह वक्त आने पर फिर आपसे मैं शेयर करूँगा। खालिद साहब, 2 सरहदी सूबों में दहशतगर्दी के चैलेंज और हर रोज़ अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के जनाजे उठाने के बावजूद मगरबी बॉर्डर की सूरत हाल की कड़ी निगरानी और हमले का भरपूर जवाब निहायत गैर मामूली है। दुनिया के मुश्किल तरीन महाज पर हमारे जवानों की फिजिकली और मेंटली स्टेबिलिटी का राज क्या है? देखिए हमने किसी स्टेज पर भी, जब से पाकिस्तान बना है, आप एग्री करेंगे और तारीख जो भी पढ़ेगा वो ये कहेगा कि हमने कभी अपने हेजमोनिक डिज़ाइन नहीं रखे किसी मुल्क के नेबर के ख़िलाफ़, ना ईरान के ख़िलाफ़, ना अफ़गानिस्तान, ना हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। बाकी चाइना से हमारी वैसी बहुत दोस्ती है। देखिए हम एक पीसफुल और एक बावकार कौम के तौर पर रहना चाहते हैं। हमारे कोई डिज़ाइन नहीं, हिंदुस्तान की डिज़ाइन है। आप उसके सारे नेबर्स चेक कर लें, कौन सा उसका पड़ोसी उससे खुश है या किसके साथ वो बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के डिज़ाइन ऐसे हैं अपने नेबरहुड के मुताबिक कि आप डोमिनेट करना चाहते हैं। हमारा ऐसा कोई रोल नहीं है, ना कोई हमारा डिज़ाइन है। तो हम क्यों चाहेंगे अपने एक फ्रंट को खोलना जो तकरीबन 2500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, हम उसको अनसर्टन करना ही नहीं चाहेंगे। ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन फिर एक इंटरेस्ट के ऊपर एक और नेशनल इंटरेस्ट आ जाती है कि हमारा सर्वाइवल जब कोई खतरे में डालना चाहता है, हमारी बका को चैलेंज करना चाहता है, हमारे आने वाली नस्लों को टारगेट करना चाहता है, तो हम पर ऑब्लिगेटरी होता है कि फिर हम जो कर हमारे बस में होगा, जो हमारी कैपेबिलिटी होगी वो करेंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपेबिलिटी और रिजॉल्व या जो जुर्रत होती है वो दोनों की कॉम्बिनेशन होती है। तो आप ऐसा जवाब देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें देना मजबूरन पड़ रहा है, नॉट बाई चॉइस। अच्छा, एक शौक लगता है जब हम 40 साल अफगानों की मेज़बानी और गैर मामूली ताउन के बावजूद काबुल का अदम ताउन और पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी रवैया देखते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान को खेल के मैदान से सिफारतकारी के महाज तक अपने मगरबी पड़ोसी मुल्क के नारवा सलूक का सामना करना पड़ता है? हमारा मशरकी पड़ोसी जो है वो बड़ा ख़तरनाक है। एक्चुअली वो मगरबी उस तरह नहीं है जितना वो टूल के तौर पर वेस्ट के हमारे जो बॉर्डर में ज़ाहिर अफ़गानिस्तान मुल्क है और उस पर उनका कंट्रोल भी ज़्यादा नहीं है। अफ़गान गवर्नमेंट का लॉलेसनेस है, रात को कर्फ्यू लग जाता है मेजॉरिटी एरिया में, इंटरनेट नहीं चलता, कम्युनिकेशन नहीं है, चैनल खोलने की इजाज़त नहीं है, ख़वातीन को निकलने की इजाज़त नहीं है, तो वो उसको यूज़ करता है। ये मैं जैसे पहले सवाल में अर्ज़ कर रहा था कि ये वही है जो सो कॉल्ड कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान यानी तालिबान को टेररिस्ट कहता था, क्योंकि उसको अमेरिका का एक कोलैबोरेशन चाहिए थी, अमेरिकन कंफर्ट जोन, बिकॉज जब अमेरिका यहाँ पे था। अब उसी को बुलाया जाता है एज स्पेशल परमिशन लेकर यूनाइटेड नेशन से, उसको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाता है और जो तकरीरों में गर्मजोशी की जा रही है, ताज महल विजिट कराया जाता है और कहा जाता है कि हम पुराने इतने दोस्त हैं, हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं दोस्ती को। इसकी कंटिन्यूएशन है किसके खिलाफ? एक कॉमन दुश्मन के, मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ। अब किसकी तरफ इशारा है? कोई बच्चा भी स्कूल का समझ जाएगा कि ये किसकी तरफ इशारा है। तो हम जाहिर है, जिसको मैंने अर्ज किया पहले सवाल के जवाब में, कि हम इसको लाइंग लो या एक न्यू नॉर्मल नहीं बनने दे सकते। हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमने बड़े जनाजे शोहदा के उठाए हैं। आप उन फैमिलीज से पूछें, शोहदा का तो अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है कि बड़े अच्छे दर्जों में रहेंगे, लेकिन जो पीछे छोड़ जाते हैं फैमिलीज, उनकी कुर्बानी देखें, उन बच्चों की आवाज़ भी सुने, उनकी बीवी की भी सुने, उन माँ बाप की भी सुने जिनके बच्चे चले जाते हैं। तो हम पर यह कर्ज है, जैसे मैंने कहा कि ये अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान इसको एज अ टूल ऑफ स्ट्रैटेजी या डिप्लोमेसी यूज़ करता है, जो बड़ी बदकिस्मती है। अच्छा खालिद साहब, अफगान तालिबान ने दहशत गर्दों के ठिकाने ख़त्म करने के पाकिस्तान के वाहिद मुतालिबे को तस्लीम करने के बजाय जंग के रास्ते का इंतखाब क्यों किया? क्या ये किसी मिस कैलकुलेशन का नतीजा था? और इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को फौजी ताकत के लिहाज से किस नंबर पर रखता है? देखिए, हमारा तो जैसे मैंने कहा कि हमने तो अपनी आर्म फोर्सेस को डिज़ाइन ही नहीं किया टू फ्रंट लड़ने के लिए। हमारी सिर्फ इस ईस्टर्न साइड पर जो हमारे दुश्मन है, हिंदुस्तान स्पेसिफिक हमारी फोर्सेस होती हैं। ना हमारा कोई डिज़ाइन है, ना हमारा प्लान है, ना हमारी वॉर प्लानिंग में होते हैं कि अफगानिस्तान से और हिंदुस्तान में हमने इकट्ठे लड़ना है।
ہم کہیں بھی پلیس نہیں کر رہے. لیکن جیسے میں نے کہا افغانستان کی ایئر فورس تو آلموسٹ نہ ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے ان کا سوائے کچھ چند ہیلی کاپٹرز وغیرہ. باقی ان کی کوئی ایسی فورس نہیں ہے, ڈرونز ایسے ان کے پاس نہیں ہے, سرویلنس نہیں ہے, ایئر بورن ارلی وارننگ نہیں ہے, سیٹلائٹ کی ان کو سپورٹ نہیں ہے. تو ہماری خاص طور میں پاک فضائیہ کو کے کمپیریزن میں بتاؤں گا کہ ہمارا بہت ایڈوانس ہے ایز کمپیئر ٹو جو افغانستان کی فورسز ہیں. تو اس طرح ملٹریلی تو کوئی سگنیفیکنٹ ریزسٹنس میں نہیں دیکھ پا رہا. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ٹیررزم جب ہوتا ہے تو وہ فرنٹ پر کھل کر نہیں آتا, وہ چھپ کر آتا ہے, ٹائمنگ اپنی مرضی کے کرتا ہے, لوکیشن جو ٹارگٹ کی ہوتی ہے وہ خود چوائس کرتا ہے, اور انٹینسٹی کیا کرنی ہے, میتھڈ کیا کرنا ہے ٹیررزم کا, یہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور یہ بدقسمتی سے ایک ایسی چیز ہے جس کو روکنا ایک آن گوئنگ چیلنج ہوتا ہے, اور آنے والے وقتوں میں یہ ختم ہو بھی جائے گا. تو یا تو ہم اس کمپلیٹلی ایلیمنیٹ کریں اور کمپرومائز کریں, سرنڈر کریں اس حد تک افغانستان. اگر ہم نے اس طرح اناٹینڈڈ چھوڑا تو پھر یہ ظاہر ہے کنٹینیو کہیں گے اور کسی اور شکل میں نکل کر آ جائیں. اچھا سر، کل دہلی میں بیٹھے افغان وزیر خارجہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے اور نتائج سے ڈرا رہے تھے، لیکن آج دنیا نے افغان فوج کو لاشیں چھوڑ کر بھاگتے دیکھا. کیا ایک نامکمل فوجی سٹرکچر، غیر منظم عبوری حکومت، تقسیم زدہ افغانستان روایتی جنگ میں پاکستان سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے ہم تو اس کو یہ ایسا پنڈورا باکس ہے جس کو ہم کھولنا نہیں چاہتے تھے. دیکھیے دنیا ایتھیکلی اس گورنمنٹ کو مانتی نہیں ہے. ایک صرف رشیا نے ایکسیپٹ کیا ہے، چائنا نے وہاں پہ ایک ایمبیسی کھولی ہے وداؤٹ ریکگنائزنگ، اور انڈیا نے بہت بڑا انسینٹو ان کو دیا ہے کہ ہم کھولتے ہیں ایک ایمبیسی بغیر ریکگنائز کیے. اور ایمبیسی کھولنے کا بھی کیا پرپز ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو ٹیررزم ظاہر ہے وہ ملٹری سپورٹ بھی اب کریں گے، اور خاص طور پر اب افغانستان کا کیونکہ فارن منسٹر وہاں پر ہیں، ان کو ایک جسٹیفیکیشن اور مل جائے گی ہندوستان کو کہنے کی کہ آپ ہمیں کیپیسٹی بلڈ کریں، ہمیں کوئی ڈرون دیں، ہمارے کوئی توپیں دیں ہمیں، یا لانگ رینج کوئی ایسے میزائل دیں سرفیس ٹو ایئر کہ ہم یہ کاؤنٹر کر سکیں. لیکن ایٹ دا مومنٹ کوئی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے یا فورسز کی کیپیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. خاص طور میں پاک فضائیہ کا بات کر رہا ہوں، اور لینڈ فورسز کا بھی نہیں. ماشاء اللہ ہماری آرم فورسز کی جو اکوپمنٹ ہے، جو ہماری کیپیبلٹی ہے، وہ کہیں زیادہ ہے. لیکن وہی جیسے میں نے عرض کہا کہ یہ ایسی جنگ ہے جس کو ناپسندیدہ میں کہوں گا، جو بائی چوائس نہیں کر رہے، جس کو مجبوری میں کہوں. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی حوالے سے مزید بات بھی کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آخر کیا وجہ ہے کہ 40 سال تک افغانوں کی میزبانی کے باوجود، جنگوں یا قدرتی آفات میں مدد کے لیے سب سے پہلے پہنچنے کے باوجود، لینڈ لاک کنٹری کو تجارت کے لیے اپنے سمندروں تک رسائی دینے کے باوجود، افغانستان کھیل کے میدان سے سفارت کاری کے محاذ تک پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ دوحہ معاہدہ، اسلام آباد کے مسلسل رابطے، بارہا مذاکرات، چینی ثالثی، سی پیک میں شمولیت کی دعوت، ماسکو فارمیٹ، دہشت گردوں کی محفوظ جنت پر UN رپورٹس، یہ سب بھی افغانستان کو دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کرنے پر قائل نہ کر سکیں؟ افغانستان کے پاکستان سے انات کی وجہ کیا ہے؟ کابل کے سبھی حکمرانوں کی آنکھ میں پاکستان کیوں کھٹکتا رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے قومی سلامتی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب سے. بہت شکریہ سید علی صاحب آپ کے وقت کا. کراس بارڈر ٹیررزم پر افغان طالبان حکومت کی ہٹ دھرمی نے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کو جنگی صورتحال میں بدل دیا ہے. گزشتہ رات مغربی سرحد پر افغان فورسز کو جارحیت کی قیمت پسپائی کی صورت ادا کرنی پڑی. آپ اس ناخوشگوار صورتحال کا کیسے تجزیہ کریں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں اس وقت جو صورتحال ہے پاک افغان سرحد پر، وہ بہت افسوسناک ہے، اور وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پچھلے 4 سال کے دوران جو افغان طالبان کو اقتدار حاصل رہا ہے، ان 4 سالوں کو افغان طالبان نے افغانستان کو ایک پرامن اور مستحکم اور ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ڈیولپ کرنے کے بجائے بھارت کی ایما اور فنڈنگ پر ایک پراکسی کے انداز میں پاکستان کے پہلو میں خنجر کھوپنے کی کوشش کی ہے. اور بجائے اس کے کہ وہ چین اور پاکستان کے انتہائی مخلصانہ اور مثبت جو منصوبے ہیں، جس میں سی پیک کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کرنا اور سینٹرل ایشیا سے پاکستان کو افغانستان کے راستے ٹرین لنک کے ذریعے مربوط کرنا شامل تھا، ان لیوکریٹو پرامن اور خوشحالی کے منصوبوں کے بجائے یوں لگتا ہے کہ افغان جو حکومت ہے وہ بھارتی فنڈنگ جس کے ذریعے وہ دہشت گردی کی سرپرستی کرنا چاہتی ہے، اور اس خطے میں ایک بھارتی پراکسی کے طور پہ رول پلے کرنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہے. تو یوں لگتا ہے کہ افغانستان کی حکومت نے
پاکستان جیسے مخلص دوست اور بھائی کے مقابلے میں بھارت جیسے غیر ذمہ دارانہ انتہا پسند سوچ رکھنے والے، اس خطے کو غیر مستحکم کرنے والے ایجنڈے کو زیادہ سپورٹ دی ہے۔ اچھا سعید علی صاحب، دورہ انڈیا کے دوران افغان وزیر دفاع نے پاکستان کے خلاف جو زبان استعمال کی، اس کے بعد خدشات تھے کہ بھارت افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا افغان فورسز کا حملہ اسی افغان انڈیا گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے، یا یہ افغان طالبان کی نااہلی ہے کہ انہوں نے ایک جائز مطالبے کو تسلیم کرنے کے بجائے پاکستان کے خلاف کشیدگی اور جنگ کا راستہ اختیار کیا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں بات اب اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے، اور ہمیں ابھی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی، جس کو ہم خارجی کہتے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی فرق ہے۔ ہماری حکومت کو یہ غلط فہمی پچھلے 4 سال سے تھی کہ افغان طالبان تو گڈ طالبان ہیں اور ٹی ٹی پی بیڈ طالبان ہیں، لیکن رات کو جس طرح کھلے عام بڑے پیمانے پہ کورنگ فائر دیا افغان فورسز نے، افغان سیکیورٹی فورسز نے، تاکہ جو تشکیل ہے ٹی ٹی پی کی اس کو پاکستان کے اندر داخل کیا جا سکے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ان کی نالائقی نہیں ہے، یہ ان کی کوتاہ نظری نہیں ہے، بلکہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ایک ہی حقیقت کے 2 رخ ہیں، اور وہ افغان حکام جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں بھارتی فنڈنگ پہ۔ حقیقت یہ ہے کہ آج افغان طالبان بھارت کی کھلم کھلا خطے میں پروکسی بن چکے ہیں۔ اچھا سر، مئی وار کے دوران افغانستان اور انڈیا میں رابطہ کاری رہی، اور گزشتہ روز افغان انڈیا دہلی اعلامیہ پاکستان کے لیے بڑا الارمنگ ہے، جس میں جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو اپنی مشرقی اور مغربی سرحد پر ایک جیسی صورتحال کا ہی سامنا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اس سے 2-3 باتیں ثابت ہو جاتی ہیں کہ افغان حکومت جو ہے پچھلے 4 سال سے افغان طالبان نے بجائے یہ کہ وہ اپنے ملک کو ترقی، خوشحالی اور استحکام کی طرف لے کے جاتے، عوام کے مسائل حل کرتے، انہوں نے اپنے اقتدار کو بھارت کے پروکسی بننے کو ترجیح دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو ظاہری بات ہے لیجیٹیمیسی کا بھی چیلنج ہے، اور وہ جو اعلامیہ بھارت کے ساتھ جاری کیا گیا ہے، جو کہ عالمی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کے مترادف ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ موجودہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ دراصل بھارت کی پروکسی ہے، اور بھارت جو ہے جب بنیاد المرصوص میں اس کو عبرتناک اور شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کو استعمال کیا جائے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور اس حوالے سے جو موجودہ دورہ ہے افغان عبوری وزیر خارجہ کا، اور اس اعلامیے کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ افغان حکومت ایک ذمہ دار اور پرامن ریاست کے بجائے بھارت کے ایک طفیلی ریاست، جو کہ بھارتی غیر مستحکم کرنے والے جو عزائم اور ایجنڈا ہے جنوبی ایشیا کے حوالے سے بالعموم اور پاکستان کے حوالے سے بالخصوص، اس میں ان کا مرکزی حلیف اور اتحادی ہے۔ تو اب پاکستان کو صرف سفارتکاری یا انسینٹیو کے ساتھ ساتھ اپنی قوت بازو پہ بھی بھروسہ کرنا پڑے گا، اور بھارت کی یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان نے جتنا زبردست طریقے سے اس سال مئی میں بھارت کو جواب دیا، اس میں پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو منتشر اور ڈسپرس کرنے کے لیے ایک ویسٹرن فرنٹ کھولا جائے، جس میں پاکستان کو مسلسل مغربی خطرات کا سامنا رہے، تاکہ پاکستانی افواج جو ہیں وہ مجتمع ہو کے، یونائٹڈ ہو کے بھارتی خطرے کے خلاف جو ہے وہ جمع نہ ہو سکیں۔ تو یہ بھارتی جو عزائم ہیں اور منصوبہ سازی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ہماری حکومت، ہماری افواج اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ان سے بخوبی واقف ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی مدد سے اور اللہ کی دعاؤں سے ہم انشاءاللہ اپنے ہر دشمن کو شکست بھی دیں گے، اور اپنے ہر انچ کے
دفاع کی بھرپور صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں۔ اچھا سید علی صاحب، افغانستان کا پاک افواج کی چوکیوں پر حملہ یقیناً کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے۔ افغانستان کی بلا اشتعال فائرنگ کی 8 دہائیوں پر مشتمل پوری ایک تاریخ ہے جس کا آغاز UN میں پاکستان کو تسلیم نہ کر کے کیا گیا۔ کیا یہ طے ہے کہ حکومت چاہے شمالی اتحاد کی ہو یا طالبان کی، پاکستان سے اناد کابل کی فورن پالیسی کا ایک بنیادی نقطہ رہے گا؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک بات ہے۔ میں آپ سے متفق ہوں کہ جو واحد ریاست تھی جس نے پاکستان کے اقوام متحدہ میں 1947 میں ممبرشپ کی مخالفت کی تھی وہ افغانستان ہے، اور یہ بھی ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ہماری جو شمال مغربی سرحد ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کرمنل اور دہشت گردی کی آماجگاہ بنی رہی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس وقت پاکستان جو ہے وہ نہ صرف خارجی اور عسکری محاذ پہ بلکہ جو داخلی سیاسی فورمز ہیں یا عالمی سفارتی فورم ہیں اس پہ بھی اپنا موقف بڑا مدلل اور بھرپور انداز میں پیش کرے۔ پاکستان میں اس وقت KPK میں جو حکومت ہے اور ان کے جو نمائندے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس رات کی جو کارروائیاں ہیں افغان فوجی قوت کی کھلم کھلا جو دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی اور ان کو کورنگ فائر دینے کی، یہ میں سمجھتا ہوں ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ جو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ افغان طالبان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، ان کو TTP کی سرکوبی کے لیے قائل کیا جا سکتا ہے، ان کی غلط فہمی رات کو جو انہوں نے کھلم کھلا جو تشکیل ہے TTP کی پاکستان میں دست اندازی کے لیے، اس کی جو سپورٹ کی ہے، فائر سپورٹ پرووائڈ کی ہے، پاکستانی چوکیوں پہ حملہ کیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ TTP اور افغان طالبان ایک ہی قوت کی دو چہرے ہیں، اور یہ بھارتی فنڈنگ پہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے ایجنڈے پہ ایک پراکسی کے طور پہ، ایک طفیلی ریاست کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ حالانکہ بھارت نے بھی ان کو فنڈنگ تو دی ہوگی، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں ان کو پراپرلی ایک ریاست یا حکومت کے طور پہ ریکوگنائز نہیں کیا ہے۔ یہ بات خود افغان طالبان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ذمہ دار پرامن ملک ان کو ریکوگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف ان کو فنڈنگ کر کے اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس خطے کو غیر مستحکم کرنے کے لیے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو ان کو ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دینا چاہیے، اور پاکستان جس نے موقعات مدینہ کے بعد سے تاریخ میں واحد مثال ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے دلوں اور گھروں میں ان کو جگہ دی، تو ہمارے احسانات کو ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے بھائیوں کو کے خلاف ایک انتہا پسند ہندو ریاست کی فنڈنگ پہ استعمال ہونے کے بجائے پاکستان کے ساتھ مل کر اس خطے کی ترقی، خوشحالی اور کنیکٹیوٹی کا جو سفر ہے وہ طے کرنا چاہیے، تاکہ اس کے ثمرات خود افغان عوام تک پہنچ سکے، اور ان کی لیجیٹیمیسی اور ریکوگنیشن کے جو چیلنجز ہیں وہ بھی بہتر انداز میں یہ اس سے عہدہ برا ہو سکے۔ کیونکہ یہ جو غیر ذمہ دارانہ ان کا طرز عمل ہے کہ دہشت گردی کی فنڈنگ اور سپورٹ کے لیے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے مسائل مزید پیچیدہ ہوں گے، ان کے عوام مزید مصیبت میں گھرے رہیں گے، اور پوری دنیا میں پاکستان، ایران، یورپ، امریکہ سمیت وہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور اس صورتحال میں ان کو ایک ذمہ دار حکومت کے طور پہ، ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنے داخلی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہمسایہ ممالک خصوصاً پاکستان ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور بھارتی فنڈنگ کے بجائے چائنا اور پاکستان کی جو CPEC کو ایکسٹینڈ کرنے کا پلان ہے اس میں شریک ہو کے دہشت گردی کو پہلے اپنی سرحدوں سے ختم کرنا چاہیے، اور پھر اپنے عوام کے مسائل حل کرنے چاہیے، اور ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اس خطے کی ترقی میں اپنا رول بھی پلے کرنا چاہیے اور اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ اچھا سعید علی صاحب، پاکستان افغانستان کو مسلسل انگیج رکھنے کے بعد بھی کالعدم TTP کے ٹھکانے ختم کرانے میں ناکام رہا۔ افغان طالبان حکومت نہ دوحہ معاہدے کو خاطر میں لائی، نہ چینی گزارشات کو کچھ سمجھا، حتیٰ کہ پاکستان نے CPEC تک میں شمولیت کی آفر کر دی۔ آخر اس ڈائی ہارڈ ایٹیٹیوڈ کی وجہ کیا ہے؟ جناب، اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔ ان رات کی کارروائیوں سے، جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی، TTP اور افغان طالبان میں جو لوگ فرق کرتے تھے ان کی غلط فہمی رات کو دور ہو جانی چاہیے۔ جب TTP کی جو تشکیل ہے، اس کی ٹریننگ، اس کی فیسیلیٹیشن، اس کی سپورٹ، اس کی رہنمائی اور اس کو فائر سپورٹ کھلم کھلا افغان طالبان پرووائڈ کر رہے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔
یہ ان کو استعمال کر رہے ہیں بھارت سے فنڈنگ لینے کے لیے اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ ان کا نظریہ ایک ہے۔ تیسری بات یہ کہ ان کی آپس میں شادیاں ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ یہ آپس میں ایک ہی تنظیم کے دو حصے ہیں۔ اس لیے ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ ٹی ٹی پی کو جو ہے روکیں گے یا ان کا سدباب کریں گے، یہ غیر حقیقت پسندانہ توقع ہے۔ اسی لیے پاکستان نے ابھی آپ نے دیکھا کہ وفاقی کابینہ میں جو اعلان کیا گیا، ہماری کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری ہوا، اور پھر ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے پشاور میں جو پریس کانفرنس کی، اس سے یہ بات ثابت اور واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے، اور ہمیں یہ سمجھ آ چکی ہے کہ ہماری خیر سگالی اور بھائی چارگی کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کو بھارت استعمال کر رہا ہے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو ہم ایک سافٹ ریاست کے طور پہ مزید نقصان برداشت نہیں کرنا چاہتے، اور ہم ایک ہارڈ ریاست کے طور پہ، ایک ذمہ دار طاقت کے طور پہ ہر دہشت گردی کے حملے کا مقابلہ کریں گے، اور ہر وہ ٹھکانہ جہاں سے ان کو تربیت دی جا رہی ہے، ہر وہ بیس جہاں پہ ان کی تشکیل ہو رہی ہے، اور ہر وہ چوکی جہاں سے ان کو فائر سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے، اس کو ہم نشانہ انتہائی ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ بنا رہے ہیں، کیونکہ اب بدقسمتی سے ہم کابل انتظامیہ پر بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ ان کا قلع کما کریں گے، اور کیونکہ وہ کرنا بھی نہیں چاہتے، اور ہمیں اپنے سلامتی کے لیے جو بھی ضروری قدم اٹھانا پڑا وہ اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید اہم ایشوز کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ ابراہم اکارڈ مشرق وسطیٰ کے خون آلود منظر نامے میں مسلم دنیا خصوصاً عرب اور پاکستان کے لیے ایک چھپتا ہوا سوال ہے۔ حماس اسرائیل امن ڈیل اور اسرائیلی فوج کے غزہ سے ابتدائی انخلاء کے بعد کیا فلسطین کے دو ریاستی حل کی بات ہوگی، یا ٹرمپ پاکستان اور مسلم دنیا پر پہلے ابراہم اکارڈ کا حصہ بننے کی شرط رکھیں گے؟ غزہ میں امن کا مستقل قیام اور امن ڈیل کا استحکام کیسے ممکن ہوگا؟ کیا حماس کے خاتمے کا اسرائیلی مطالبہ پورا کیا جائے گا، اور کیا غزہ میں فلسطینیوں پر مشتمل فلسطینی عبوری نظام قائم ہو سکے گا؟ الجھے سوالات کی گتھی سلجھانے چلتے ہیں ماہر مشرق وسطیٰ منصور جعفر صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ منصور جعفر صاحب۔ امن ڈیل کا پہلا مرحلہ خوش اسلوبی سے طے ہو چکا ہے، ایک آدھ روز میں یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ ڈیل کی کامیابی پر ابراہم اکارڈ کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا امریکہ مسلم دنیا سے ابراہم اکارڈ میں شمولیت کا مطالبہ کرے گا؟ پہلے یقیناً بڑے اہم سوالات ہیں آپ کے اس پروگرام کا جو موضوع آپ نے بنائے ہیں۔ جہاں تک تو ابراہیم اکارڈ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں وہ تو اب ایک ایسا قصہ پارینہ بن چکا ہے کہ جو 7 اکتوبر 2023 کو جو فلسطینیوں کی یہ کارروائی تھی، اس کا مقصد ہی بنیادی طور پہ یہ جو نارملائزیشن کا جو پروسیس تھا، اس کو ایک لحاظ سے ریورس کروانا تھا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت تک پانی جو ہے بہت زیادہ پلوں کے نیچے گزر چکا تھا۔ خود آپ کو سعودی عرب کی طرف سے اپنا جو نان ریزیڈنٹ سفیر ہے اس کا تقرر ہوتا ہوا دکھائی دیا کہ انہوں نے اسے اردن میں مقرر کیا، بعد میں انہیں لیا جا، اور شنید یہ تھی کہ اس حملے سے ایک دن بعد کچھ عرب کیپٹل سے کچھ لوگوں نے بشمول سعودی عرب کے لوگوں نے انہوں نے تل ابیب کا دورہ کرنا تھا، اور اس واقعے کے بعد وہ سارے کا سارا منظرنامہ جو ہے وہ یکسو بدل گیا، یکسر بدل گیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد اب جس طریقے سے ریٹریٹ کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ڈے 1 سے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے یہاں پہ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے لیے انہیں اردن اور مصر میں آباد کی بات کی، پھر یہاں پہ ریویرا کام کرنے کا اعلان کیا۔ آہستہ آہستہ وہ تمام جو معاملات تھے ان سے انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی، اور اسی طریقے سے جو اسرائیل 2 سال سے اپنی جنگ کے نتیجے میں نہ حاصل کر سکا، حماس پہلے دن سے وہ بات کر رہی تھی کہ آپ مذاکرات کی میز پہ آئیے، آپ کے ہم قیدی بھی چھوڑیں گے، آپ کے دیگر مطالبات کی بھی بات سنیں گے، لیکن کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کو اپنی جو عسکری قوت ہے اس پر بہت ناز تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس عسکری قوت کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے غزہ کو ملبے کا ڈھیر تو بنا دیا، لیکن وہ اپنے وہ مقاصد آج بھی مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے بعد حاصل کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ چاہے قطر کے اندر ہونے والے مذاکرات ہوں یا ابھی شرم الشیخ میں ہونے والے مذاکرات ہوں، اس وقت جو مذاکرات میں ہمیں جو ایک اہم چیز نظر آ رہی ہے وہ ماضی میں جو سیز فائر کی کوششیں کی گئیں
اس میں گارنٹرز جو ہیں وہ کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. جو ثالث تھے وہ کسی درجے میں گارنٹر بنتے تھے، لیکن اسرائیل ان کی ثالثی کو اور ان کی گارنٹرشپ کو جو ہے وہ وزن نہیں دیتا تھا. اس بار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود یہ سیٹ جو ہے وہ سنبھالی ہے اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں، اور انہوں نے خود امریکہ کو ایز اے گارنٹر جو ہے اس پورے پروسیس میں جو ہے انوالو کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت اسرائیل کا چاہے وہ انتہا پسند دائیں بازو کا طبقہ ہو یا ایک گرتی ہوئی سیاسی ساکھ والے نیتنیاہو جو وہاں پہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہیں، ان میں کسی میں یہ ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس وقت بھی اس سیز فائر کو جو ختم کر سکیں. آپ کے علم میں ہے کہ جنوری میں ہونے والا اسی سال سیز فائر جو ہے وہ صرف مارچ تک چل سکا تھا. وہ بھی اسرائیل نے اپنی خباثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب اپنے قیدی رہا کروا لیے، تو اس کے بعد جب فلسطینیوں کے قیدیوں کی رہائی کی باری آئی تو انہوں نے یکسر اس معاملے سے پہلو تہی برت لی. ابھی آپ بات کر رہے تھے گارنٹر کے حوالے سے کہ اس سے پہلے کوئی گارنٹی لینے کو تیار نہیں تھا، کوئی گارنٹر بننے کو تیار نہیں تھا، اور ڈیل ہوتی تھی لیکن پھر اسرائیل حملہ کر دیتا تھا فلسطینیوں پر. یہاں پر اب سوال یہ بھی ہے کہ اچانک غزہ میں امن معاہدے کے لیے نیتن یاہو کیسے مان گیا، اسرائیل کیسے مان گیا؟ کیا وہی بات کہ صدر ٹرمپ اتنے اسٹرانگ گارنٹر تھے اس لیے ان کا دباؤ تھا اس لیے وہ مان گئے، یا بین الاقوامی سطح پر تیزی سے اسرائیل کی آئسولیشن اور مغرب کی جو نفرت تھی وہ وجہ بنی؟ یہ تمام کے تمام فیکٹر جو ہیں انہوں نے جوائنٹلی پلے کیا ہے. یہ کوئی ایک ایسا عنصر نہیں ہے کہ جس کے ہاتھوں مجبور ہو کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یا نیتن یاہو جو ہے وہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہوئے. جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو ایک خواہش دل میں پال رکھی تھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، وہ ماضی میں بھی یہی بات کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی جنگیں رکوائی ہیں لہٰذا انہیں نوبل انعام دیا جائے. تو وہ اس وقت اس جنگ کو رکوا کر ایک نیا کریڈٹ اپنے نام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن شوم یہ قسمت کے تقدیر نے ان کا ساتھ نہیں دیا. وہ نوبل انعام تو وینزویلا کی ایک خاتون لے اڑی ہیں. اگرچہ انہوں نے بڑا دل کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا دل رکھنے کے لیے انہیں وہ انعام بھی آفر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی شاید اپنی جو ایک بچگانہ سی سوچ تھی اس کا اندازہ ہو گیا، اور اب انہوں نے اس سے خود سے ہی پہلو طے کر لی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت یورپ کے اندر ایک ویو بن رہی تھی، آپ کے علم میں ہے بڑے پیمانے پہ ایک نفرت پیدا ہو رہی تھی اسرائیل کے خلاف اور خاص طور پہ فلسطینیوں کے حق میں. آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کے تقریباً 190 ملکوں میں سے 145 ملکوں نے فلسطینی ریاست جو ہے وہ تسلیم کر لیا. تو یہ وہ تمام نوشتہ دیوار تھا کہ جسے دیکھ کر فلسطین کی جو اس وقت جو ڈوبی ہوئی لٹیا ہے اسے سنبھالنے کے لیے اس وقت امریکہ نے بھی ہوش کے ناخن لیے اور اسرائیل کو بھی اندازہ ہو گیا. اور بالخصوص اس وقت جو داخلی صورتحال اسرائیل کے اندر نیتنیاہو کے ساتھ تھی کہ ان کے خلاف جو کرپشن کا مقدمہ اور خاص طور پہ جو اسرائیلی قیدی ہیں ان کے لواحقین کا جو مظاہرہ جو کہ 8-10 افراد سے شروع ہوتا تھا، اب وہ تقریباً تل ابیب کی جو کابلان اسٹریٹ ہے اس میں 2 لاکھ کی تعداد تک جا پہنچتا تھا. اچھا منصور صاحب، کیا امن ڈیل کے 2 ریاستی حل کی جانب بڑھے گی یا یہ صرف غزہ میں ہی فریز کر دی جائے گی؟ کیونکہ نیتن یاہو اور ان کی کابینہ تو بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی طرف نہیں جائیں گے. دیکھیں جی، اس وقت جس طریقے سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو پہلے تسلیم نہیں کیا تھا، وہ تو حماس کو بھی ایک دہشت گرد تنظیم کہتے تھے اور ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات، اب انہی کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ اگرچہ وہ بالواسطہ مذاکرات ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو اگلے مراحل ہیں، جو دوسرا مرحلہ جس میں اس خطے میں ایک انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس آنی ہے، اور اس فورس نے یہاں پہ جو ایک بہت ہی کنٹروورشل ایشو یعنی جو فلسطینی مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے جو کارروائی ہے اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. یہ 2-3 فیکٹرز ہیں کہ اگر ان پر کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین کی ریاست کا جو ایک وجود ہے وہ برقرار رکھنا لازم ہو جائے گا، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس فلسطین کا آئندہ کا جو میں سمجھتا ہوں لاہے عمل یا مقدر جو ہے وہ ڈٹرمن کریں گی. اور یہاں پہ خاص طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت اسرائیل لبنان کے اندر آج بھی وہاں پہ جنگ بندی کے باوجود اس نے گولہ باری کی ہے اور جنوبی لبنان پر حملے کیے ہیں. اس نوعیت کی جو ایکٹیویٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں وہ غزہ کے اندر بھی ریپیٹ کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اسرائیل سے کسی قسم کی کوئی چیز. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت حزب اللہ اور وہاں پہ لبنان کے اندر جو لوگوں کو ان سے اسلحہ لینے کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی. تو یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے. اگر تو اس میں کامیاب ہو سکا یعنی لبنان کی حکومت تو کسی درجے میں شاید فلسطین کے اندر بھی یہ بات ہو جائے، لیکن یہ بہت زیادہ کنٹروورشل بات ہے اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ شاید
ایک دوبارہ ڈیڈ لاک کی کیفیت آ جائے، لیکن اس پر ڈپینڈ یہی کرتا ہے کہ جو پہلا مرحلہ کتنا سموتھلی سیل کرتا ہے. تو اس میں پھر گیو اینڈ ٹیک کے بہت سارے مراحل ہیں. جس طریقے سے حماس نے اب اپنے بہت سارے موقف میں لچک پیدا کی ہے، چاہے وہ بہت ہی ٹاپ رینکنگ قیدیوں کی رہائی پر انہوں نے ایک بہت ہی کمپرومائز کیا ہے، خاص طور پہ ایک ایسی شخصیت جن کا نام مروان برغوثی ہے، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ ایک مستقبل کے پولیٹیکل لیڈرشپ بن سکتی ہے، لیکن اسرائیل نے اس بار انہیں رہا. اسی طریقے سے انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے اپنے ان شہید فلسطینیوں کی باڈیز کی ریکوری کے حوالے سے، کہ جس میں ان کے دو عظیم رہنما، جس میں ایک یحییٰ سنوار اور ان کے بھائی محمد سنوار، ان کی ڈیڈ باڈیز اسرائیل نے واپس کرنے سے انکار کیا ہے. تو حماس نے اس کو بھی ایشو نہیں بنایا، اپنے فلسطینی جو دیگر ہیں ان کے لیے ایک قربانی دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سوچ اور فکر کے ساتھ اگر حماس آگے بڑھ رہی ہے تو یقیناً یہ جو اسلحہ واپسی کا مرحلہ ہے وہ بھی حماس کسی طریقے سے ایسا کوئی بیچ کا راستہ ضرور نکال منصور رہی ہے صاحب، کہ جس میں اگر حماس اتنا کمپرومائز کر رہی ہے تو اس کے بعد آپ کے خیال میں حماس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا واقعی حماس فلسطین سے ختم ہو جائے گی، غزہ سے ختم ہو جائے گی، یا پھر ایک نئی صورت میں سامنے آئے گی؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو حماس کا خاتمے کا تعلق ہے تو میں نہیں، اسرائیل کی اپنی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے، آپ اس کے بیانات دیکھ لیجئے، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ حماس کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ ایک نظریہ اور سوچ اور فکر ہے، اسے آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ بھی بنیادی طور پہ اسی تنظیم آزادی فلسطین کے ہی کاز کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ جس کے پرچارک یاسر عرفات تھے، اور انہیں بھی ختم کرنے کی بڑی کوششیں کی گئیں. انہیں لبنان سے بد دخل کیا گیا، وہ تیونس گئے، تیونس سے انہیں جس انداز سے وہ ایک وکٹوریس انداز میں واپس آئے، غزہ کے حکمران جو فلسطین کے صدر بنے، حکمران بنے. اسی طریقے سے اب ان کے جو وارث ہیں، سیاسی وارث، اگرچہ وہ بہت زیادہ پولیٹیکل کمپرومائز کر چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کی اگر کوئی سروائیول کی جنگ ہے یا اگر وہ ان کا پولیٹیکل کوئی کیریئر ہے تو وہ صرف اور صرف اسی مزاحمت کے پروجیکٹ سے ایسوسیٹ رہ کر وابستہ رہ کے ہے. تو لہٰذا حماس یا جو اس نوعیت کی دیگر مزاحمتی تنظیمیں ہیں وہ ایک آئیڈیالوجی ہیں، اور اس وقت وہ آئیڈیالوجی فلسطین کے ایک ایک بچے، خاتون، مرد جو ہے وہ انہوں نے حرز جاں بنا رکھا ہے. اور اگر آپ ابھی سب اپنی اسکرین پہ وہ مناظر دیکھیں کہ جس طریقے سے اعلان کے 10 منٹ بعد ہی سیز فائر گرنا ہے، وہ اپنے ان تباہ حال گھروں کی طرف لپکے ہیں. یہ ان کی زمین سے محبت، یہ بنیادی طور پہ ایک مقدس ٹرسٹ کے طور پہ وہ کرتے ہیں، جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبلہ اول کی آزادی کا ایک بیس کیمپ ہے. لہٰذا یہاں پہ رہنے والا ہر فلسطینی جو ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کی سیاسی وابستگی کیا ہے، وہ ایک سچا راسخ العقیدہ مسلمان ہے. حتیٰ کہ یہاں پہ جو عیسائی رہتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ایک باہمی یکجہتی کے ساتھ اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ، کیونکہ یہ جو فلسطینی مزاحمت ہے اس کو ابتدائی دنوں میں 60s کے ٹائم پیریڈ میں تو سب سے زیادہ جو لیفٹ کے لوگ تھے، جو اسلامی سوچ اور فکر کے حامل نہیں تھے، انہوں نے، اور مختلف جو عیسائی مزاحمت کار ہیں، انہوں نے اس جو پروجیکٹ ہے اس کو ہیرالڈ کیا. حماس جو 87 کے بعد اس منظرنامے پر دکھائی دی ہے. تو لہٰذا جس کاز کی یا جس ملک کی یا جس خطے کی تاریخ کو اتنے بڑی قربانیاں دینے والے لوگوں نے سینچا ہو، تو وہ ایک کسی تنظیم کے نام سے یا اس کو زیر و زبر کرنے سے میں سمجھتا ہوں وہ ختم نہیں کی جا سکتی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بہت بہت شکریہ منصور جعفر صاحب. وقت کا پروگرام سے آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.